लॉ नंबर 10, द लॉ ऑफ एनवी यानी हसद और जलन का कानून। फेमस बुक फ्रैंकनस्टाइन की ऑथर मैरी शेली अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रही थीं और इनके पेरेंट्स भी बहुत अमीर थे। एक परफेक्ट लाइफ थी। फिर इनके 2 बच्चों की बहुत जल्दी डेथ हो गई। मैरी और इसके हस्बैंड ने ये सोचा कि ये इटली के शहर पीसा में जाके सेटल होंगे। ये वहाँ चले गए और फिर पीसा में इनके नेबर में एक इंग्लिश कपल आया, जेन और एडवर्ड विलियम्स। ये मैरी और उसके हस्बैंड से मिलकर बहुत खुश हुए, लेकिन फर्स्ट मीटिंग के बाद ही जेन के अंदर मैरी को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजिंग इमोशंस पैदा हो गए। जेन मैरी की अच्छी क्वालिटी से इम्प्रेस हो गई, उसके हस्बैंड से इम्प्रेस हो गई, उसके अच्छे स्टैंडर्ड से इम्प्रेस हो गई, और फिर मैरी बहुत पोलाइट और ख़ूबसूरत भी थी। इन सारी चीज़ों ने जेन को अपने बारे में बहुत इनसिक्योर कर दिया और वो मैरी से हसद करने लगी। तो जेन ने अपने आप को मैरी के बारे में अजीबोगरीब कहानियाँ बताना शुरू कर दी। यानी अगर मैरी के अमीर पेरेंट्स ना होते तो ये कुछ भी ना कर पाती, इसमें कौन सी ऐसी खासियत है, ये तो बड़ी एक नॉर्मल सी खातून है, और ये इतना अच्छा हस्बैंड तो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती। यहाँ तक कि जेन ने मैरी के हस्बैंड को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि जो कुछ भी मैरी के पास था वो जेन हासिल करना चाहती थी, वो अपने पास उसको हथियाना चाहती थी। इन दोनों के हस्बैंड एक दफ़ा एक साथ एक ट्रिप पे गए और इनकी कार एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई। उसके बाद जेन मैरी के बारे में और ज़्यादा नेगेटिव अफवाहें फैलाने लगी, मैरी और उसके हस्बैंड के रिलेशनशिप के बारे में ख़ास तौर पर। मैरी के तमाम दोस्तों को मैरी के बारे में जेन ने झूठी बातें बताना शुरू कर दी ताकि उसका इमेज किसी न किसी तरीके से डैमेज हो जाए। एक टाइम पे किसी और इंसान ने आके मैरी को बताया कि जेन तो तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव व्यूज़ रखती है और तुम्हारे लिए बहुत नेगेटिव एक्शंस भी ले रही है, लोगों के बीच में तुम्हारी रेपुटेशन को ख़राब कर रही है। फिर मैरी को रियलाइज़ हुआ कि मैरी के हस्बैंड के साथ सारी प्रॉब्लम की वजह जेन थी। जेन एक दोस्त नहीं थी बल्कि एक दुश्मन थी। सीक्रेटली एक कंपेटिटर के रूप में उसके सामने खड़ी थी और हर चीज़ वो हासिल करना चाहती थी या उससे बेहतर जो मैरी के पास थी, और वो ये चाहती थी कि मैरी की लाइफ बर्बाद हो जाए। और यही जेलसी, एनवी, हसद या जलन कहलाती है। और अक्सर लोग जेलस उन लोगों से ज़्यादा होते हैं जो उनके ज़्यादा करीब होते हैं। तो हमें ये जानना चाहिए कि कौन हमसे जेलस है और कौन हमसे जेलस नहीं है, और ऐसे लोग जो हमसे जेलस हैं हमें उनसे दूर रहना चाहिए या बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। लॉ नंबर 11 है लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी, यानी अपने आप को बहुत बड़ा समझने का कानून। जब आप वीडियो गेम खेलते हैं और आप ओपोनेंट्स को हरा देते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि यू आर द बेस्ट प्लेयर ऑफ दैट गेम। उस एक मोमेंट में आप बहुत ग्रैंडियस फील करते हैं, यानी बहुत बड़ा सा फील करते हैं अपने मुतल्लिक। यानी हम थोड़े से सक्सेस को भी अपने सर पे चढ़ा लेते हैं और अपने आप को बहुत ऊंचा इमेजिन करने लगते हैं। यही लॉ ऑफ ग्रैंडियोसिटी है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि किस्मत का भी रोल होता है सक्सेस में। हम लोग उन लोगों को भी भूल जाते हैं जिनने सक्सेस तक पहुंचने में हमारी मदद की होती है। तो जब हम मज़ीद सक्सेस हासिल करते जाते हैं तो हम और ज़्यादा अपने आप को सुपीरियर समझते हैं दूसरे लोगों से, जबकि हमें और हम्बल होना चाहिए। और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमारा ओरिजिन क्या था और हम कहाँ से चलकर इस अजीम अज़मत या इस अजीम सक्सेस तक पहुँचे हैं। लॉ नंबर 12, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। हम सब में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम अपने जेंडर की क्वालिटी से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और अपनी पर्सनैलिटी का दूसरा साइड दबा देते हैं। यानी इस तरह की चीज़ें सोचने लगते हैं कि मर्दों को इमोशन नहीं दिखाने चाहिए, औरतों को एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, और इस तरह हम अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं।
اور ہم اپنی ساری کوالٹیز کو ایکسس ہی نہیں کر پاتے. تو ہمیں کمفرٹیبل بننا ہوگا اپنی فیمنن اینڈ میسکلن کوالٹیز کے ساتھ. اپنے اندر ایک بیلنس بنانا ہوگا تاکہ ہم اپنے پوٹینشیل کو پورا استعمال کر سکیں. لا نمبر 13، دا لا آف ایم لیسنس، یعنی بنا مقصد کے کام یا زندگی. مارٹن لوتھر کنگ کے والد انہیں لوکل چرچ کا منسٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے اندر بہت زیادہ کنفیوژن تھا ان کی پرسنالٹی کے متعلق. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے پرسنالٹی کے بہت سارے اسپیکٹس تھے جو انہیں پسند تھے، اور وہ کسی ایک چیز کو پکڑ کر زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے. اور دھیرے دھیرے انہیں ان کی راہ سمجھ میں آنے لگی. وہ دوسروں کی فیلنگ سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے تھے. ان سے ناانصافی نہیں دیکھی جاتی تھی. ایک پوائنٹ آیا ان کی لائف میں جب ان کی اور ان کی فیملی کی جان خطرے میں تھی، اور ان کو اپنے فیوچر کے بارے میں بہت زیادہ انزائٹی ہو رہی تھی. پھر انہیں اپنے اندر سے یہ آواز آئی کہ تمہیں ناانصافی کے خلاف لڑنا ہے، اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے. پھر انہیں سمجھ میں آنے لگی کہ اگر وہ ناانصافی کے خلاف لڑنا شروع کریں گے تو باقی چیزیں آٹومیٹیکلی اپنی جگہ میں فٹ ان ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ایک دم سے ان کے اندر ان کے ذہن میں کلیئرٹی آ گئی کہ انہیں زندگی میں کرنا کیا ہے. اور اسی کلیئرٹی کی وجہ سے وہ بہت افیکٹو لیڈر بنے، کیونکہ ان کا پورا فوکس تھا اپنے اینڈ گول پہ. وہ سول رائٹ موومنٹ کے سب سے پرومیننٹ فگر بنے اور ملینز کو انسپائر کیا امریکہ میں. رابرٹ گرین یہ کہتے ہیں کہ جانوروں اور انسانوں میں بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ جانور اپنے انسٹنکٹ سے گائیڈ ہوتے ہیں، جبکہ انسان اپنے ایکشنز اور ڈیسیژنز چوز کر سکتے ہیں. اور پرابلم تب ہو جاتی ہے جب ہمارے ایکشنز کسی بڑے مقصد یا گول کے لیے نہیں ہوتے ہیں، اور کنفیوژن ہونے لگتی ہے، اور یوں ہر چیز میننگ لیس لگنے لگتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ایک بڑا پرپس ہو جس کی طرف ہم قدم اٹھاتے چلے جائیں. ہماری ویلیوز کیا ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تبھی ہمارے لیے ڈیسیژنز لینا مزید آسان ہو جائے گا اور ہم لوگ ایم لیس نہیں رہیں گے. لا 14، دا لا آف کنفرمیٹی. اوور دا پیریڈ آف ٹائم ایکسپیرینسز کے ساتھ زندگی میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا رہتا ہے. اور جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، زیادہ ایکسپیرینس کے ساتھ وہ زیادہ مضبوط اور زیادہ ریجڈ ہو جاتا ہے. پرانے زمانے میں لوگ چھوٹے چھوٹے گروپس میں رہا کرتے تھے. یہاں پہ 150 لوگوں کا ایک چھوٹا گاؤں ہوتا تھا، تو اس لیے ہر شخص کو اس گاؤں کے پورے گروپ کا حصہ بننا اور سوسائٹی کے ساتھ اٹیچ رہنا ضروری ہوتا تھا، کیونکہ اگر وہ اس چھوٹے گروپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا تو وہ بالکل الگ ہو جائے گا. لیکن اب ہم ملینز کے شہروں میں رہتے ہیں، اس لیے یہ گروپ کا حصہ بننا یا سوسائٹی کا حصہ بننا اتنا لازمی ہم کنسیڈر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے سروائیول کے لیے کوئی اتنی ڈینجرس بات نہیں ہے. ہم انڈیپینڈنٹلی علیحدہ سے اپنے پڑوسی کو نہ جانتے ہوئے بھی اب زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن چھوٹے گروپس میں یہ پاسبل نہیں تھا. اس لیے ہماری نیچر میں تو یہ ہے کہ ہم کنفارم کر لیں، یعنی جس گروپ میں ہم ہوں اس کے اندر ڈھل جائیں تاکہ کوئی بھی ہمیں گروپ سے باہر نہ نکال سکے. تو ہم معاشرے میں پھیلنے والی نیگیٹو افواہوں کے اوپر کان دھر لیتے ہیں اور یوں ہی پھر ان افواہوں کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم بھی اس گروپ کا حصہ رہنا چاہتے ہیں. یہ ہماری ایک دبی ہوئی ہیومن سائیکالوجی ہے، لیکن ہمیں اس سے باہر آنا ہوگا. تو ہمیں اس ایفیکٹ کے بارے میں اویئرنیس رکھنی چاہیے، اور جب یہ ہمیں تنگ کرنے لگے تو ہمیں اس سے بچ جانا چاہیے. لا 15 ہے دا لا آف فکلنس. فکلنس کہتے ہیں چڑچڑے پن کو. رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک وقت میں کوئی ایک پرٹیکولر ایموشن فیل کر رہے ہوں.
ہم اکثر ایک ساتھ 2 3 4 ایموشنز فیل کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے کوئی کیسا فیل کر رہا ہوتا ہے یہ سمجھنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے۔ ان کے حساب سے یہ کنفلکٹنگ ایموشنز بچپن سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے اپنے پیرنٹس سے پیار کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو اگنور کیا ہوا ہو تو بچہ ہرٹ فیل کرتا ہے، تو وہ بچہ ایک ہی ساتھ اپنے پیرنٹس کے لیے پیار بھی فیل کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہرٹ بھی ہوا ہوتا ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی ہمارے ایموشنز اسی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کچھ کرنے کے لیے ایکسائٹڈ بھی ہوتے ہیں اور جب ٹائم آتا ہے تو ہم نروس بھی ہو جاتے ہیں، کسی سے پیار بھی کرتے ہیں اور پھر کسی وقت اس سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں لا آف فکلنس۔ اب کیونکہ ہیومنز فکل ہوتے ہیں اس لیے لیڈرز کے لیے کام مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں انسانوں کی اصلی فیلنگ سمجھنے میں مشکل آتی ہے۔ لا 16 ہے the law of aggressiveness۔ لا آف aggressiveness یعنی جارحیت کا قانون۔ ایگریشن ایک بہت ہی پاورفل ایموشن ہے۔ نارملی لوگ ایگریشن کو نیگیٹو ایموشنز میں لیتے ہیں، یعنی غصہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جان ڈی راکفیلر امریکہ کے امیر ترین آدمی تھے اور آج تک راکفیلر فیملی دنیا میں امیر ترین فیملیز میں سے مانی جاتی ہے۔ راکفیلر ایک غریب گھر میں پیدا ہوئے، لیکن ان کے اندر کامیاب ہونے کا اور امیر بننے کا ایگریشن تھا، یعنی انہیں کسی بھی حالت میں جیتنا تھا۔ انہیں جو بھی بزنس سٹارٹ کیا اس میں ایگریسولی آگے بڑھتے چلے گئے اور ہر رکاوٹ کو ہٹاتے چلے گئے۔ راکفیلر نے اپنا میجر پیسہ آئل انڈسٹری میں انویسٹ کیا اور ہر آنے والے کمپیٹیٹر کو ملیا میٹ کر دیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ کوئی بھی راکفیلر سے کمپیٹ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کو کمپٹیشن کے بعد اپنی بربادی نظر آ رہی ہوتی تھی۔ دیکھنے میں راکفیلر کوئی ایگریسو یا بہت غصے والے نہیں تھے، وہ بڑے کول کام اور ینگ انسان تھے، تو اکثر لوگ انہیں انڈر ایسٹیمیٹ کر جایا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ پکچر اپنے ذہن سے ہٹا دینی چاہیے کہ ایگریسونیس کا مطلب یا ایگریشن کا مطلب ایک بہت بڑا غصے سے بھرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ایگریشن ایک بہت انٹینس انرجی ہوتی ہے جو کہ پازیٹیولی چینلائز کی جائے تو کمال کر دیتی ہے، اور اگر نیگیٹیولی چینلائز کر دی جائے تو یہ تباہ کر دیتی ہے۔ لا 17 the law of generational myopia۔ مایوپیا ایک ایسی میڈیکل سچویشن ہوتی ہے جس کے اندر قریب کی چیزیں تو انسان کو کلیئر نظر آتی ہیں لیکن دور کی چیزیں کلیئر نظر نہیں آتی۔ یعنی پیرنٹس کو اکثر کہتے سنا ہے کہ تم لوگوں کی جنریشن تو بگڑ گئی ہے۔ ان کے اعتبار سے یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ وہ الگ جنریشن کے لوگ تھے، اسی لیے ان کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے، اور ایک ٹائم پہ وہ بھی اپنے پیرنٹس کی جنریشن سے الگ تھے۔ اسی لیے ہر آنے والی جنریشن اپنی پچھلی جنریشن سے اپنے آپ کو الگ دیکھتی ہے۔ یہ جنریشن تھنکنگ ہم سب لوگوں کی سوچ کو افیکٹ کرتا ہے۔ جیسے ہم لوگوں کے پیرنٹس کی جنریشن میں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو زیادہ ویلیو دی جاتی تھی، اور آج کل کے دنوں میں انوویشن اور انٹرپرینیورشپ کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے۔ نئی جنریشن کے لوگ سوشل میڈیا بچپن سے دیکھ رہے ہیں، اس سے بھی ان کا آؤٹ لک بدل جاتا ہے۔ جب بھی آپ لوگوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی تھنکنگ کیسی ہے۔ رابرٹ گرین کے مطابق ہر جنریشن آرٹ، فیشن، کلچر بدلتی ہے کیونکہ ان کا دنیا کا ایکسپیرینس ہی الگ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آج کل ہم بکس شیئر نہیں کرتے ہیں، ہم آڈیو بکس شیئر کرتے ہیں۔ یہ کوئی اچھی یا بری بات نہیں ہے، یہ بس ایک جنریشنل گیپ ہے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ کو
لوگوں کو سمجھنا ہے تو آپ کو جنریشنل مائیوپیا سے نکلنا ہوگا۔ مطلب آپ کو دنیا صرف اپنی جنریشن یا اپنی قریب کی جنریشن کی نظر سے نہیں بلکہ اس جنریشن کی نظر سے دیکھنی ہے جس جنریشن سے وہ شخص تعلق رکھتا ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ کر پائیں گے تو آپ ہر طرح کے لوگوں سے، ہر جنریشن کے لوگوں سے کمیونیکیٹ بآسانی اور اچھے طریقے سے کر پائیں گے۔ لا 18 ہے the law of death denial۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ اس نے مرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس تھاٹ کو اپنے ذہن سے دور رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ موت کے بارے میں سوچنے سے ہم انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ انسان موت کے بارے میں سوچتا تو زیادہ نہیں ہے لیکن سب کانشیسلی سب سے زیادہ ڈرتا بھی موت سے ہی ہے۔ رابرٹ گرین کہتے ہیں کہ ہمیں اس فیکٹ سے بالکل بھی بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو ایمبریس کرنا چاہیے اور اپنے ذہن میں تر و تازہ رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے۔ تو اس طرح ہماری لائف اور رچ اور وائبرنٹ ہو سکتی ہے اور نئی خوشی مل سکتی ہے اور زیادہ کے لالچ سے بھی ہم لوگ دور رہ سکتے ہیں۔ لا آف ہیومن نیچر بک سمری پارٹ 2 میں ہم نے 9 مزید رول سیکھے ہیومن نیچر کے۔ لا نمبر 10 لا آف انوی یعنی حسد، جلن کا قانون۔ جو لوگ آپ کے سب سے زیادہ پاس ہوتے ہیں وہی لوگ آپ سے سب سے زیادہ جیلس بھی ہوتے ہیں۔ لا نمبر 11 لا آف گرینڈیوسٹی۔ چھوٹی چھوٹی سکسیس کے اوپر ہم اپنے آپ کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھنے لگتے ہیں اور شاید ہم اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے نہیں ہیں۔ نمبر 12 لا آف جینڈر ریجڈیٹی۔ ہمیں جینڈر رولز میں پھنسنا نہیں چاہیے اور ہمیں اپنے میسکولن اینڈ فیمینن پارٹس کو اکٹھا لے کر چلنا چاہیے۔ لا 13 دا لا آف ایم لیسنس۔ ہماری زندگی میں کوئی بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے اور اس مقصد کے لیے ہمارے قدم لگاتار اٹھتے چلے جانے چاہیے۔ لا 14 لا آف کنفارمٹی یعنی جس سوسائٹی میں، جس گروپ میں ہم ہوتے ہیں ہم اس کا حصہ بنے رہنا چاہتے ہیں۔ لا آف فکلنس چڑچڑاپن یعنی ہم اپنے ملٹیپل ایموشنز کی کنفیوژنز کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں لوگوں کی پرسنالٹی کو جاننے میں کئی دفعہ مشکل پیش آتی ہے۔ نمبر 16 لا آف ایگریسونیس۔ ایگریسو ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن ہمیں اپنے ایگریشن کو پازیٹیولی چینلائز کرنا چاہیے نہ کہ نیگیٹیولی۔ لا 17 لا آف جنریشنل مائیوپیا۔ ہمیں سامنے والے کو جاننے کے لیے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ وہ کس جنریشن سے تعلق رکھتا ہے، کیا وہ پرانی جنریشن سے ہے یا ہم سے بعد والی جنریشن سے ہے۔ لا 18 دا لا آف ڈیتھ ڈینائل۔ یہ جانتے ہوئے کہ ہر ایک نے ایک دن مرنا ہے لیکن پھر بھی ہم اس خیال کو اپنے ذہن سے دور رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں اس خیال کو ایمبریس کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو پلان کرنا چاہیے۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔